बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम दुआ और दवा के आज के शुमारे के साथ हम आपके सामने हाज़िर खिदमत हैं। दुआओं के सिलसिले में आपकी रहनुमाई के लिए ये न्यूज़ 18 उर्दू की ख़ास पेशकश है, क्योंकि दुआ एक अजीम नेमत और अनमोल तोहफ़ा है। दुनिया में कोई भी इंसान किसी भी हाल में दुआ से मुस्तगनी नहीं हो सकता। दुआ अल्लाह ताला की इबादत है। अल्लाह ताला के दरबार आलिया में सबसे बाइज़्ज़त तोहफ़ा दुआ है। दुआ से बढ़कर अल्लाह ताला के यहाँ कोई चीज़ बाइज़्ज़त नहीं। अल्लाह ताला के यहाँ बहुत पसंदीदा अमल दुआ है। कहते हैं कि अल्लाह से उसका फ़ज़ल मांगो, क्योंकि वो अपने से मांगने को पसंद करता है। दुआ से अल्लाह ताला का गुस्सा ख़त्म होता है। अल्लाह ताला की ज़ात पर भरोसे की गाइडलाइन है दुआ। दुआ आफ़त व मुसीबत की रोकथाम का एक मजबूत वसीला है। बिलाशुबा दुआ अपनी असरअंगेज़ी और तासीर के लिहाज से मोमिन का हथियार है। नाज़रीन, ये बराह रास्त प्रोग्राम है। फ़ोन नंबरात आपके टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं 1804192154 और 9989974324। मैं हूँ आपका मेज़बान गौहर रसूल, और हमारी रहनुमाई के लिए आज हमारे पटना स्टूडियो से हमारे साथ जुड़े हैं मौलाना डॉक्टर सज्जाद अहमद नदवी साहब, जो आलिम दीन हैं और सदर हैं कुल हिंद आइम मसाजिद बिहार। आइए आप और हम उनका मिलके खैर मकदम करते हैं। मौलाना साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बहुत बरकातहू। खैर मकदम आपका प्रोग्राम है और बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। मौलाना साहब, चूँकि दुआ एक अहम इबादत है, इसलिए उसके आदाब भी काबिल लिहाज हैं। एक दुआ मांगने वाले को किस तरह से उन आदाब का ख्याल रखना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन, अम्मा बाद, फदउल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, दुआ मांगो इखलास के साथ, अच्छी नीयत के साथ। जो दुआ जो है इबादत का जौहर है, इबादत का मग़ज़ है। सबसे पहले दुआ मांगने वाला की नीयत अच्छी होनी चाहिए, और दुआ मांगने से पहले 2 रकात नमाज पढ़े। उसके बाद अल्लाह का हम्द व सना बयान करे, दरूद शरीफ पढ़कर दुआ मांगे, यकसुई के साथ, इनकिसारी आजिज़ी के साथ। जिस तरह एक फ़कीर, एक मोहताज किसी बंदे के सामने हाथ फैलाता है, मांगता है, उससे कहीं ज़्यादा अल्लाह के सामने रोना चाहिए। बिल्कुल, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना चाहिए। जितना अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाएंगे, रोएंगे, अल्लाह ताला सुनने वाला है, समी है, बसीर है। बिल्कुल। और इस शर्त के साथ दुआ मांगे, अल्लाह ज़रूर कबूल फरमाएगा। बिल्कुल, यकीन हो, तजुर्बा नहीं, यकीन के साथ दुआ मांगेंगे तब दुआ कबूल होगी। और सबसे पहले कि आप अपनी नीयत को दुरुस्त कर लें, ये मुहासबा करें कि हमने जो गुनाह किया है, आइंदा इस तरह की गुनाह नहीं करेंगे। गुनाह से तौबा करें, इस्तिग़फ़ार पढ़ें। इसलिए कि दुआ जो है गुनाहों को ख़त्म करने वाली चीज़ है। दुआ मग़फ़िरत का ज़रिया है, दुआ रहमत का ज़रिया है। दुआ से अल्लाह खुश होता है, अल्लाह राज़ी होता है। अल्लाह ताला उसकी रिज़्क़ में बरकत भी देता है जब दुआ मांगता है। दुआ न मांगने वाले से अल्लाह नाराज़ होता है, खुश नहीं होता। पहली शर्त है अच्छी नीयत हो और यकीन के साथ दुआ मांगे। दूसरी शर्त यह है कि अपने गुनाह पर नादिम हो। जब बंदा नादिम होगा तो अल्लाह ताला उस पर ख़ास तवज्जो फरमाएगा। अल्लाह खुश होता है जब बंदा नादिम होता है, शर्मिंदा होता है, अल्लाह ताला उससे खुश होता है। बिल्कुल। तीसरी बात यह है कि बंदे से ताल्लुक़ है, किसी का हक़ तलफ़ी कर ली है, किसी का हक़ मान लिया है, किसी को आपने परेशान किया है, किसी पर जुल्म किया है, उससे माफ़ी मांग लें, तब दुआ मांगेंगे तो दुआ के अंदर बिल्कुल इस बात का ज़रूर ख्याल रखा जाए कि किसी की हक़ तलफ़ी नहीं हो रही है।
ناظرین، یہ براہ راست پروگرام ہے. فون نمبرات آپ کی ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں. فون کے ذریعے آپ اپنی پریشانیوں کا ذکر کر کے مولانا صاحب سے ان کا حل حاصل کر سکتے ہیں دعاؤں کے ذریعے. پروگرام میں پہلے کالر کو شامل کر لیں. دیکھیں لائن پہ کون ہے. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کون صاحب کہاں سے؟ میں کشمیر سے محمد عشق بات کر رہا ہوں. فرمائیے. جی مولانا صاحب سے سوال کرنا، ہمارے گھر کا کام نہیں ایسا چلتا، کیا وجہ؟ گھر کا کام نہیں چلتا ہے؟ جی جی. گھر کا کام مطلب تعمیر کا کام؟ جی جی، گھر میں کام، نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن کچھ اثرات ایسے ہیں کہ صحت بھی ٹھیک نہیں رہتی ہے. ٹھیک ہے، سمجھ گیا آپ کا مسئلہ. بچی بھی ٹھیک نہیں ہو رہی. بالکل بالکل سمجھ گیا آپ کا مسئلہ. شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مولانا صاحب کیا فرمائیں گے ان کے بارے میں؟ گھر کے کام نہیں ہو رہے ہیں یا رکاوٹ ہے، کثرت سے پڑھیں یہ یا رزاق یا رزاق یا رزاق، اور یا سلام صحت کے لیے ہے، تندرستی کے لیے ہے. ایک دعا اور پڑھیں قرآن کی دعا، واللہ غالب علی امری. کوئی بھی کام کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کریں، واللہ غالب علی امری کثرت سے پڑھیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے کام کو بنائے گا، آپ کی غیب سے مدد فرمائے گا. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. ہلو، فیروز پٹھان بول رہا ہوں سر، کولہاپور سے. فرمائیے جناب. میں یہ جمعہ کے دن 12 ٹائر گاڑی لینے والا ہوں سر. جی تو کون سے دن، جمعہ کے دن کون سے ٹائم پہ نکالو تو اچھا رہے گا؟ آپ گاڑی لینے جا رہے ہیں، آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کس وقت گاڑی کو نکالیں گے. ٹھیک ہے. ہاں لے کے رکھا ہے گاڑی پر، کون سے جمعہ کے دن صبح میں نکالوں گے، جمعے کے بعد میں نکالوں؟ ٹھیک ہے، آپ کو جواب دیں گے. شکریہ. جی مولانا صاحب کیا فرمائیں ان کے بارے میں؟ ہر دن اللہ کا ہے، ہر وقت اللہ کا ہے. یہ جو وقت دیا ہوا ہے اللہ کی طرف سے ہے. لیکن جمعہ کا دن سید الایام کہا ہے، دنوں کا سردار. خصوصی طور پر دعا قبول ہوتی ہے جمعہ کے دن. کوئی بھی وقت، کوئی بھی ٹائم میں آپ کوئی چیز خریدیں گے، نیت اچھی ہونی چاہیے. اور یہ اس دعا کے ساتھ یہ ہم یہ گاڑی خریدنے جا رہے ہیں، اے اللہ اس کے لیے ہمارے لیے نعمت بنا، رحمت بنا، اور ہمارے لیے خاص طور پر اس گاڑی کو سازگار بنا، اور خوشی کے ساتھ اس گاڑی پر ہم سوار ہوں. اور ہمارے بچے بھی جب بیٹھیں تو دعا پڑھ لیں، اللہم سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون. اصل نیت ہے، اچھی نیت ہوگی انشاءاللہ اس کے اثرات آپ کو خود نظر آئیں گے. اس لیے کوئی دن مقرر نہیں ہے. اگر آپ جمعہ کے دن گاڑی خریدتے ہیں اچھی بات ہے، کوئی بھی وقت خریدیں، نکالیں، اللہ آپ کے ساتھ ہے، اللہ آپ کی مدد فرمائے گا، بشرطے کہ نیت اچھی ہو. بالکل. ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب؟ السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے. میں یو پی سے بول رہی ہوں، لکھیم پور سے. فرمائیے. میری ایک پوتی ہے، وہ 5 سال کی ہے، کھانا کچھ بھی نہیں کھاتی ہے. اس کے لیے کوئی دعا بتائیں. اچھا. اور دوسرا یہ مسئلہ ہے، ہماری ایک بہن ہے، اس کے 4 سال شادی کے ہو گئے. ایک بیٹا ہوا تھا، وہ ختم ہو گیا تھا، بعد میں کوئی اولاد نہیں ہوئی ابھی تک. اب چاہتے ہیں کہ اس کی طرف کوئی اولاد ہو. جی بالکل، آپ کو ضرور جواب دیں گے. شکریہ. سورہ نور کی ایک آیت ہے، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ. جو کھانا نہیں کھاتی ہے یا کھانا نہیں کھاتے ہیں، اس آیت کو 7 دفعہ پڑھ کر پانی میں دم کر لیں، پی لیں، انشاءاللہ بھوک بھی لگے گی، کھانے کا شوق بھی پیدا ہوگا. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ. سورہ نور کی آیت ہے. پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ان کی بہن کی اولاد نہیں ہے کوئی. رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. تیسرے پارے میں یہ آیت موجود ہے، اس کو یاد کر لیں، کثرت سے پڑھیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے.
یہ تصور کریں اللہ تعالی ہمیں نیک صالح اولاد دے، انشاءاللہ ضرور دے گا۔ اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، رزق، دولت، صحت، اولاد سب انہی کے ہاتھ میں ہے۔ جی رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ کثرت سے پڑھے اس کو۔ جی ایک اور کالر، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون صاحب کہاں سے؟ دلی سے بول رہا ہوں، مشتبہ۔ فرمائیے۔ جی وہ بینک سے جو انٹرسٹ کے پیسے ہوتے ہیں ان سے ہم شوز خرید سکتے ہیں؟ کیا خرید سکتے ہیں؟ جوتے، اور جوتے خریدنے کے بعد جب وضو کرنے جائیں تو اس میں جوتے لے کے جا سکتے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے جی مولانا صاحب، کیا فرمائیں ان کے بارے میں؟ کیا سوال ہے ان کا؟ جو بینک سے سود ملتا ہے کیا اس پیسے سے یہ جوتے خرید سکتے ہیں اور ان جوتوں کو پہن کے نماز پڑھنے جا سکتے ہیں کیا؟ یہ بھائی نے ایسے ہی سوال پوچھا ہے۔ سود کا پیسہ استعمال کرنا، انٹرسٹ کا پیسہ استعمال کرنا خود اپنے ذات پر جائز نہیں ہے۔ بغیر نیت ثواب کسی غریب کو کی مدد کر دیں، شادی میں، تعلیم میں، بغیر نیت ثواب۔ اور جہاں تک تعلق ہے کہ جوتے اگر پاک صاف ہے، یہ قید نہیں ہے کہ کوئی بھی جوتا ہو، اگر پاک صاف ہے اور اس میں کوئی گندگی نہیں لگی ہوئی ہے تو نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ نماز نہ پڑھیں۔ اگر مناسب جگہ ہے نماز پڑھنے کی تو نماز جوتا کھول کے پڑھیں، اگر مناسب جگہ نہیں ہے، جگہ نہیں مل رہی ہے تو جوتا کے گم ہونے کا خطرہ ہے، تو جوتا کو آپ تھیلی میں رکھ کر یا پلاسٹک میں رکھ کر آگے رکھ لیں، نماز پڑھیں۔ جی ایک اور کالر، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون صاحب کہاں سے؟ جی میں مونی احمد کی بندیا سے بول رہا ہوں سر۔ فرمائیے۔ یہ میرے پڑوسی ہیں جی کہ ان کو دکان کی 5 سال ہو گیا مگر دکان چل نہیں رہا ہے۔ اچھا اور میرے لیے سوال ہے، جی مجھے کڈنی کی بیماری ہے 3 سال سے، دوا بھی چل رہا ہے۔ کس چیز کا؟ تو کڈنی کے لیے کڈنی سٹون ہے؟ جی کڈنی سٹون نہیں ہے، بیماری ہے اس میں۔ اچھا کڈنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو 3 سال سے دوا چل رہا ہے، تو کوئی وظیفہ یا کوئی دعا بتا دیں کہ ٹھیک ہو جائے بیماری؟ ضرور بتائیں گے آپ کو، شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی دکان نہیں چل رہی ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ باوضو رہ کر دکان پر بیٹھیں، ہمیشہ باوضو رہیں۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، رزق میں تنگی ہے، پریشانی ہے، برکت نہیں ہوتی، میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باوضو رہا کرو۔ باوضو رہنا، پاک سب صاف رہنا، اس میں برکت بھی ہے، اللہ کی مدد بھی ہوگی۔ ساتھ ساتھ نماز کی پابندی رکھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو رزق عطا فرمائے گا۔ کڈنی کے لیے سورہ الإعلاف 7 دفعہ پڑھ کر پانی میں دم کر لیں، روزانہ وہ پانی پئیں، انشاءاللہ اللہ شفا عطا فرمائے گا۔ سورہ الإعلاف چھوٹی سورہ ہے۔ جی ایک اور کالر، السلام علیکم۔ ہلو، ٹی وی کی آواز آپ بند کر دیجئے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیں۔ کل میں مولانا کو فون کرے تھے تو وہ جو میرے کو بولے تھے وہ کنفیوز ہو گئی، میں سن نہیں پائی، تو وہی وظیفے کے بارے میں پوچھ۔ کون سا والا وظیفہ؟ کس چیز کے لیے؟ میں ہمارے ہسبینڈ میرے کو دھوکے سے خلا نامہ پہ سائن لے کے پریشان کر دیے، 2 سال گزر گئے، تو 2 بچوں کے ساتھ میں ایسی ڈھونڈ کے گھر پہ رہ رہی ہوں، ذاتیہ گھر ہے لیکن کل آپ نے فون کیا تھا، ہاں آپ سن نہیں پائے تھے؟ جی ہاں، پیسوں کے لیے بہت پریشان ہوں۔ سمجھ گیا آپ کا مسئلہ۔ اگر ممکن ہو تو آپ یوٹیوب پہ کل کا پروگرام دیکھ سکتے ہیں، نہیں تو مولانا صاحب بھی ابھی آپ کو اس کا جواب دے دیں گے۔ اچھی بات، ٹھیک ہے۔ کیا سوال ہے؟ ان کے شوہر نے ان کو دھوکے سے دستخط کروا لیے طلاق نامے پہ، طلاق دے دیا، اب یہ پریشان ہے، نہ ان کے پاس کوئی گزارا ہے، نہ رہنے کی جگہ ہے، بچوں کو لے کے پریشان ہیں یہ۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔
خوب پڑھے اٹھتے بیٹھتے. ایک اور دعا یاد کر لیں, اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا, اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا, حسبنا اللہ ونعم الوکیل, نعم المولا ونعم النصیر. یہ سب دعائیں پڑھتے رہیں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور مدد فرمائے گا اور ان کی پریشانی کو اللہ تعالیٰ ضرور دور فرمائے گا. جی, ہمیں امید ہے آپ کو آپ کا جواب مل گیا ہوگا. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو ناظرین, تھوڑا سا صبر بھی رکھیں آپ, لائنز بزی ہوتی ہیں, جب آپ کی کال لگ جائے تو تھوڑا سا 10-20-30 سیکنڈ کا صبر بھی کیا کریں. باقی فون نمبرات آپ کی ٹی وی اسکرین پر لگاتار فلیش ہو رہے ہیں, فون کے ذریعے آپ اپنی پریشانیوں کا ذکر کر کے ان کا حل حاصل کر سکتے ہیں. جب بھی ہم سے بات کریں ٹی وی کی آواز برائے مہربانی بند کر دیجئے. ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کون صاحب کہاں سے؟ جی فرمائیے. لیکن اس پہ تو پتہ نہیں چل رہا کہ بات ہو رہی ہے. حضرت آپ کی بات پروگرام دعا اور دوا میں ہو رہی ہے, فرمائیے کیا مسئلہ آپ کا؟ نہیں تو مسئلہ آپ بتائیں گے یا مولانا؟ آپ تھوڑا سا پروگرام دیکھ کے, آپ اس پروگرام کے فارمیٹ کو دیکھیے, پھر آپ دوبارہ فون کر سکتے ہیں. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام, فرمائیں. میں گورنمنٹ میں فون کرنے کے لیے, آپ کو بتانے کے لیے فون کی ہوں کہ میری طبیعت نا جب سے وہ لڑکا گیا ہے تب سے تو اتنا خراب رہتا ہے, بہت زیادہ ہی رہتا ہے, کبھی کھانسی کبھی کچھ, یعنی طرح طرح کی مجھے بیماری ہوتی ہی رہتی ہے. نہیں, یہ تو آپ نے تھوڑا سا غم پال لیا ہے, چونکہ بیٹا ریہیبلیٹیشن سینٹر میں گیا ہے, کچھ دنوں میں آ ہی جائے گا. اس کی طبیعت کیسی ہے ابھی؟ اس کی طبیعت تو ٹھیک ہے, پر میری طبیعت ایک ہفتہ سے نا بہت ناساز ہے, طبیعت بہت خراب ہے, کبھی کچھ ہوتا ہے کبھی کچھ, کبھی کھانسی ہو رہی ہے, کبھی لگ رہے ہیں, کبھی کچھ لگ رہا ہے, لگا بہت. جی ضرور جواب دیں گے آپ کو, حوصلہ رکھیں آپ. رات کو نیند نہیں آ رہی ہے مجھے. بالکل آپ کو جواب دیں گے. شکریہ کال کرنے کے لیے. طبیعت کے لیے چھوٹی سی دعا ہے, یا سلامو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتی رہیں, پانی میں دم کر پئیں. ایک اور دعا ہے, اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک, اسأل اللہ العظیم رب العرش الکریم ان یشفیک. 7 دفعہ پڑھ کر پورے بدن پر دم کریں, ہاتھ پر دم کر کے پورے بدن پر پھیریں اور پانی میں دم کر کے استعمال کریں. انشاءاللہ اللہ شفا عطا فرمائے گا, ان کی پریشانی کو دور فرمائے گا. جی, ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہے نا, فرمائیے. میری کے نام میں گرامی ہے نا, اس کی صحت نہیں ٹھیک رہتی, وہ بیمار رہتی ہے. اس کا لڑکا بھی نا 6 سال کا ہے, اس کے سسرال والوں نے لے لیا ہے, تو وہ دے نہیں رہے, تو وہ یہ چاہتے کہ میرا لڑکا میرے پاس آ جائے. تو ان کے شوہر کہاں ہیں؟ ان کے شوہر, ان کا ڈیورس ہو چکا ہے. اچھا. ہاں جی, تو اس کے اوپر کوئی بزرگ کا سایہ بھی ہے. ٹھیک ہے, آپ کو ضرور جواب دیں گے. شکریہ. کیا سوال ہے ان کا؟ ان کے رشتہ دار ہیں کوئی جن کا طلاق ہو چکا ہے, اب وہ پریشان رہتی ہیں, طبیعت خراب رہتی ہے ان کی, اور ان کا 6 سال کا بیٹا ہے جو ان کے سسرال والوں نے, جو پہلے سسرال والے تھے انہوں نے لے لیا. اب ان کو شبہ یہ ہے کہ اثرات بھی ہیں اور پریشان بھی بہت زیادہ رہتی ہیں, اور یہ بھی دعا کرتی ہیں کہ ان کا بیٹا ان کے پاس واپس آ جائے. 6 سال کا بچہ. پریشانی کے لیے یہ دعا ہے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. بچے ان کے واپس آ جائے, ان کے لیے دعا ہے, ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد, ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. 20ویں پارے کی آیت ہے, یاد کر لیں, خوب کثرت سے پڑھیں, انشاءاللہ بچے بھی واپس آ جائیں گے. جی, ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو,
ناظرین، یہ براہ راست پروگرام ہے۔ فون نمبرات آپ کے ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں۔ فون کے ذریعے آپ اپنی پریشانیوں کا ذکر کر کے ان کا حل حاصل کر سکتے ہیں۔ دعا ایک ایسی چیز ہے، ایسا ہتھیار ہے جو ہر پریشانی، ہر مصیبت سے چھٹکارا دلا دیتا ہے۔ دعا ہر حاجت کو پورا کر دیتا ہے، چاہے اس کا تعلق دنیا سے ہو یا زندگی کے موت کے بعد سے۔ دعا موجودہ اور پیش آمدہ مصائب کے لیے بہترین اکسیر ہے۔ دعا مانگنے کی ہر وقت ترغیب دلائی گئی ہے۔ نیوز 18 اردو کی یہ خاص پیشکش ہے آپ کے لیے، تاکہ آپ کو دعاؤں کے سلسلے میں آپ کی رہنمائی کر سکیں، آپ کی پریشانیوں کا حل بتا سکیں۔ فون نمبرات آپ کی ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں۔ فون کے ذریعے آپ اپنی پریشانیوں کا ذکر کر کے ان کا حل حاصل کر سکتے ہیں۔ لائن پر کالر موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون صاحب ہے، کہاں سے؟ میں گوا سے بات کر رہی ہوں، میرا نام منیرا ہے۔ فرمائیے۔ وہ گردن لچک گئی ہے، اس کی دعا کیا ہے؟ اور ایک مسئلہ ہے، کل میں بولی تھی نا میرا جیٹ کا وہ ہاتھ پھٹ گیا ہے، میں دعا سنی نہیں تھی۔ پھر سے بتائیے، گردن کا کیا ہے؟ لچک گئی ہے، لچک گئی ہے، گردن لچک گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ ہاتھ؟ اور ایک وہ میرا جیٹ کا ہاتھ پھٹ گیا نا، وہ کھانا کھاتا نہیں بولا نا، میں کل وہ دعا نہیں سنی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، مطلب جو ان کے ہاتھوں میں تکلیف ہے وہ کھانا بھی نہیں کھا پاتے ہیں، جلد میں تکلیف ہے۔ اگر ممکن ہو تو آپ وہ پروگرام یوٹیوب پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کو ٹائپ کرنا ہے دعا اور دوا نیوز 18 اردو، آپ کو اس پروگرام کے سارے ایپیسوڈز یوٹیوب پر مل جائیں گے۔ ابھی فی الحال آپ کو مولانا صاحب بھی جواب دیں گے۔ شکریہ۔ گردن میں جو تکلیف ہے، وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَا وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، 7 دفعہ پڑھ لیں، ہاتھ پر دم کر کر گردن پر پھیریں، انشاءاللہ گردن کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ اور ان کے کسی رشتہ دار کے ہاتھوں میں تکلیف ہے، مطلب جلد کی ایسی تکلیف ہے کہ وہ کوئی بھی کام نہیں کر پاتے ہیں، کھانا بھی نہیں کھا پاتے ہیں۔ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، 7 دفعہ پڑھ کر ہاتھ میں دم کریں، انشاءاللہ جو تکلیف ہاتھ میں ہے وہ دور ہو جائے گی۔ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ جی، ہمیں امید ہے اس بار آپ نے جواب سن لیا ہوگا۔ ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ ہلو جی بولیے سر۔ فرمائیے سر، روزی کے لیے دعا کیسے کرتا؟ روزی میں برکت کے لیے، ٹھیک ہے، آپ کو ضرور جواب دیں گے۔ ٹی وی کی آواز بند کرتے تو بہتر تھا۔ جی جی، ہر پریشانی اور مصیبت سے بچنے کے لیے۔ جی جناب، شکریہ۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له ان اللہ بکل شیء علیم۔ سورہ عنکبوت کی آیت ہے، 21ویں پارے میں ہے، کثرت سے پڑھیں۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له ان اللہ بکل شیء علیم۔ اللہ اس کو خوب رزق دے گا، برکت دے گا اللہ تبارک و تعالی۔ جی، ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے، کون صاحب ہے، کہاں سے؟ وہ میں ابھی کرائے کے گھر میں ہوں۔ تھوڑا سا آپ زور سے بولیں گے پلیز۔ ہاں، میں ابھی کرائے کے گھر میں ہوں۔ جی، وہ میرے ساس سسر ہے نا، ہمارا خود کا گھر ہے، وہ دیتے نہیں۔ اچھا، پھر اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ پلیز ذرا آپ بولے نا۔ ٹھیک ہے، آپ کو ضرور جواب دیں گے، شکریہ۔ کیا سوال ہے ان کا؟ ان کے ساس سسر ان کا حصہ نہیں دے رہے ہیں، جو مکان کا ہوتا ہے وراثت کا، وہ نہیں مل رہا ہے۔ المذل المذل 300 مرتبہ صبح شام پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی غیب سے مدد فرمائے گا اور ان کے دل کے اندر محبت پیدا فرما دے گا، اور ان کے حق جو ان کو مل جائے گا انشاءاللہ۔ جی، المذل المذل خوب پڑھیں۔ بالکل۔ ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ ہلو جی فرمائیے۔ جی، وہ مولانا صاحب نے کل بتایا تھا نا تہجد کی نماز پڑھنے کا، جی، جو اس میں 2 رکعت پڑھ کے نیت کس طریقے سے باندھنی ہے تہجد کی نماز کے لیے؟ ہاں جی، وہ کل میں بھول گئی، جی ضرور مولانا صاحب سے پوچھنا۔ اور ایک مولانا صاحب نے وہ بتایا تھا، میں نے دعا پوچھی تھی ان سے
या वदूद या रजा को जो उसको 51 बार पढ़ना, जो फजर की नमाज में पढ़ लूंगी क्या? किस चीज के लिए बताई थी वो दुआ? वो मतलब अपने शोहर के लिए पूछी थी मैंने कि बात मान ले, ऐसा टाइम पे दे। ठीक है, इसलिए जी मौलाना साहब, शोहर इनकी बात मान ले, इनकी बात नहीं मानते, इनसे नाराज रहते हैं, उसके लिए दुआ बताई गई थी, वो कैसे पढ़नी है? और तहज्जुद की नमाज की नियत कैसे होती है? 2-2 रकात पे अलग अलग से होती है, एक साथ होती है? शौहर के लिए 300 मरतबा सुबह शाम पढ़ते रहें, चलते फिरते, कोई कैद नहीं है। 300 मरतबा जितना हो सके मुमकिन हो पढ़ें। या वदूदो या वदूदो या वदूदो या वदूदो, खूब पढ़ें कसरत के साथ। और तहज्जुद की नमाज की नियत कैसे होती है? 2-2 रकात। तहज्जुद की नमाज की 2 रकात की नियत करें। 8 रकात 12 रकात भी है, आप एक ही दफ़ा नियत कर लें, या जब खड़े हों तो 2 रकात की नमाज नियत कर लें, फिर 2 रकात की नियत कर लें। बेहतर ये एक ही दफ़ा नियत कर लें, 8 रकात या 12 रकात की, 2 रकात करके पढ़ें इंशाअल्लाह। जी, एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हाँ, वालेकुम सलाम। फरमाएं। हाँ, मैं कोल्हापुर से बोल रही हूँ। जी फरमाइए। मेरे पति का काम धंधा अच्छी तरह से चले, इसलिए मैं दुआ बोलना चाहती हूँ। ठीक है। हाँ, गीतांजलि। या मालिको खूब पढ़े कसरत के साथ। या रज़्ज़ाक़ो, सुबह जब उठे नमाज के लिए, नमाज के बाद चारों तरफ घर में या रज़्ज़ाक़ो कम अज़ कम 300 मरतबा पढ़कर दम करें। चारों कोने में, हर रूम के अंदर दम करेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह बरकत देगा, उनकी परेशानी को दूर फरमाएगा। जी, एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। नाज़रीन, टीवी की आवाज़ बंद करते तो अच्छा रहता। एक तो कॉल्स हमारी, लाइंस हमारी बिजी रहती हैं, आपकी कॉल मिलती है, फिर हमें भी अफसोस होता है इस बात का कि हम आपसे बात नहीं कर पाते हैं। थोड़ा सा आप हमारे साथ कोऑपरेट करें इस मामले में, टीवी की आवाज़ बंद कर दिया करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब फरमाएं। सर, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये मेरा भाई है, उसको कब्ज, बवासीर और रात में बहुत बुरे ख्वाब आते हैं, उसके लिए कुछ बताइए ना। ठीक है, शुक्रिया। सूरह फातिहा 41 मरतबा पढ़ें और आगे पीछे दरूद शरीफ पढ़कर पानी में दम कर दें, पानी पिलाएं, इंशाअल्लाह कब्ज़ भी दूर हो जाएगा, बवासीर की जो कैफियत है वो भी दूर हो जाएगी। जी, एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो। जी फरमाइए, टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए। हेलो। अपना मसला बयान कीजिए। हमारे घर में बहुत परेशानी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, फरमाएं। हमारे घर में बहुत परेशानी रहती है, लड़ाई झगड़ा, और ये कि तमाम तरह की दिक्कतें रहती हैं, रोजी बच्चों को नहीं लगती, तो उसके लिए कोई रास्ता तो दुआ बताएं। जी बिल्कुल बताएंगे आपको, शुक्रिया। परेशानी के लिए सबसे बेहतर नुस्खा है नमाज। नमाज का एहतमाम करें, पाक साफ रहें, और ये दुआ पर हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर, अल्लाह हमारा कारसाज है, बेहतर हमारी मदद करने वाला है। ये कसरत से पढ़े, नमाज का एहतमाम करे, 5 वक्त नमाज। आम तौर पर लोग दुआ मांगते हैं, दुआ खूब पढ़ते हैं, लेकिन नमाज नहीं पढ़ते। फ़राइज़ की पाबंदी ज़रूरी है, पाक साफ रहना ज़रूरी है। आम तौर पर पाक साफ लोग नहीं रहते और ये कहते हैं कि हमारी दुआ कबूल हो जाए। दुआ कबूल नहीं हो सकती जब तक पाक साफ नहीं रहेंगे। बावज़ू रहें, बावज़ू रहने से बहुत से फ़ायदे हैं। जी बिल्कुल, हमें उम्मीद है आपको अब बात समझ में आ भी गई होगी, आपका जवाब भी मिल गया होगा। नाज़रीन, आपसे गुजारिश यहाँ पे एक बार फिर से कि जब भी हमसे बात करें टीवी की आवाज़ बंद करके बात किया करें। प्रोग्राम दुआ और दवा जारी है, आप अपनी परेशानियों का जिक्र करके उनका हल हासिल कर सकते हैं। एक और कॉलर को शामिल कर लें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जनाब फरमाएं, कौन साहब कहाँ से?
غالباً کشمیر سے. جموں سے بول رہا ہوں. جی فرمائیے. سر مجھے ایک دلچسپی تھی, میں نے اس سے پہلے ایک 26 تاریخ کو شاید دعا ایک لے لی تھی, اور میرے 2 سوال ہے. پہلے یہ دعا اس نے بتایا تھا وقت کی برکت کے لیے, اللہم بارک لنا فی اوقاتنا و بارک لنا فی, یہ پتہ نہیں وہ کوچنا ہے کہ کوت ہے, اس کی تھوڑا تشریح کرنی تھی, یہ مجھے پورا اس سے کنفیوژن ہے سر. ٹھیک ہے. اور دوسرا میرا سر یہ سوال ہے, میں اکثر فون کرتا رہتا ہوں, ہمیں بڑے حوصلے ملتے ہیں, اللہ آپ کو عزیزیم عطا کرے. بہت شکریہ. تو سر مجھے ایک دوسرا سوال ہے, اگر میں گاڑی چلاتا ہوں, اگر ہم سفر میں ہے, باوضو ہے, تو ریل میں ہے, کسی بس میں ہے, 300 کلومیٹر 200 کلومیٹر چلنا ہے, تو نماز کا وقت ہو گیا, کیا ہم چلتے چلتے نماز ادا کر سکتے ہیں؟ بعد میں سجدہ دہرانا ہے کہ نہیں, اسی پہ نہیں ہو جائے گا؟ چلتے چلتے مطلب بس میں بیٹھے بیٹھے, گاڑی میں بیٹھے بیٹھے نہیں آ رہی ہے, اس طرح سے آپ بول رہے ہیں؟ جی سر, مطلب گاڑی میں بیٹھے بیٹھے, مطلب اس میں 2 4 5 گھنٹے لگتے ہیں, بیچ میں نماز کا ٹائم آیا, تو اس میں کیا حل ہے؟ وضو بنا کے ہے. تو مجھے پہلے ایک نے کہا تھا جناب کہ اس کا سجدہ باقی رہے گا, کیونکہ سجدہ نہیں دے پاؤ گے, تو مولانا صاحب سے کہے گا کہ اس کی وضاحت تھوڑا بہت کرے. ٹھیک ہے. تو سر یہ بتانا مجھے, دعا کا جو لاسٹ لفظ ہے یہ قوتنا ہے کہ وقورینا ہے, کہ اس میں بتانا سر. ٹھیک ہے, آپ کو ضرور بتائیں گے. شکریہ. بہت بہت مہربانی گوہر صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شکریہ آپ کا بھی. جی مولانا صاحب کیا فرمائیں ان کے بارے میں؟ مولانا صاحب ایک تو سفر میں نماز کیسے ادا کی جائے, یہ بیسیکلی پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جیسے گاڑی میں جا رہے ہیں, وضو بھی ہے, اب اس میں نماز کیسے ہوگی؟ اگر نماز پڑھتے ہیں بس میں بیٹھے بیٹھے, ٹرین میں بیٹھے بیٹھے, تو سجدے کی جگہ نہیں ملتی ہے, تو ایسے میں کیا گنجائش بنتی ہے؟ اور ایک وقت کی برکت کے لیے ایک دعا بتائی گئی تھی, وہ دعا جاننا چاہ رہے ہیں وہ کیا ہے. مولانا صاحب آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے؟ ابھی تھوڑی دیر میں ہمارا مولانا صاحب سے پھر رابطہ ہو جائے گا, کسی وجہ سے ٹوٹ گیا. فی الحال ہم پروگرام میں کالر کو بھی شامل کر لیں. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائے کون صاحبہ, کہاں سے؟ میں مولانا صاحب سے ابھی بتایا, وہ نماز کا جو 2 رکعت کی نیت باندھ کے صرف 2 رکعت ہی پڑھنی ہے یا پوری ایک ساتھ پڑھنی ہے, یہ پوچھنا ہے. ٹھیک ہے, جتنا آپ نیت کریں گے. تہجد کی نماز کا میں سمجھ گیا. 2 رکعت پڑھ کے مطلب روز 2 پڑھ کے پورا کرنا ہے یا ایک ساتھ ہی؟ ٹھیک ہے, آپ کو دوبارہ سے جواب دیں گے. بالکل, بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے برائے مہربانی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے, فرمائیے آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ ہلو. جی فرمائیے. میرے کو کمر کے نیچے ہلکا سا درد ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور سب دوا کرائی, ڈاکٹر سے رپورٹ کرائی, پر اس میں ایسا لگتا ہے, کوئی بولتا ہے سوجن ہے, کوئی بولتا ہے نس دبی ہوئی ہے, پر فائدہ نہیں ہے دوا. ٹھیک ہے, تھوڑی دیر میں آپ کو جواب دے دیں گے. جی. اور میں تھوڑا بھی 5 منٹ لے رہا ہوں, سب ہاتھ پیر سن ہو جاتے ہیں, ایک دم ہاتھ پیر سن ہو جاتے ہیں. ہاں, کام کو جی کرتا ہے, پر پھر جا نہیں پاتا ہوں. ٹھیک ہے, شکریہ. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہاں جی. ہلو. ہلو. جی فرمائیے. میرا نام عرفان ہے جی, میں کھتولی سے بول رہا ہوں. تھوڑا سا زور سے بولیے. جی فرمائیے. میرا نام عرفان. ہاں جی. جی فرمائیے. میرا نام عرفان ہے جی, میں کھتولی سے بول رہا ہوں. فرمائیے عرفان صاحب. ہاں جی, تو کچھ پیسے کے مسئلے میں جو ہے نا بات پوچھنی تھی مولانا. بتائیے, مسئلہ تو بتائیے. آپ شاید ٹی وی پر ہم سے بات کریں. ناظرین ٹی وی کی آواز بند کریں. اگر آپ ٹی وی کی آواز بند نہیں کریں گے, آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ آپ فون پر میری آواز سن رہے ہیں یا آپ ٹی وی پر میری آواز سن رہے ہیں. آپ ایسے آواز ڈبل ڈبل گونجتی بھی ہے, آپ کی بات ہم تک نہیں پہنچتی ہے. ٹی وی بند کر کے برائے مہربانی عرفان صاحب آپ ہم کو دوبارہ فون کریں. ایک اور کالر لائن پہ موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم. جی فرمائیے جناب. فرمائیے. ہاں سر, میں ایسا بول رہا ہوں, تو سر میرے کو برا خواب بہت آتے رات, جیسے گندے گندے جنا کے جیسے گندے خواب آتے, وہ پریشان ہوں, رات کو نیند بھی نہیں آتی. اس کو برے خواب آتے ہیں. ٹھیک ہے, جنا جیسے ٹھیک ہے, ٹھیک ہے.
جی مولانا صاحب، کئی بیچ میں ہمارا رابطہ ٹوٹ گیا تھا، کئی سارے سوالات ہیں۔ سفر کی نماز کے بارے میں بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ سفر میں آپ جا رہے ہیں بس میں، ٹرین میں یا گاڑی میں، کار میں، وضو بھی ہے آپ کا، تو ایسے میں کیا گنجائش بنتی ہے کہ آپ کو سجدے کی جگہ تو ملتی نہیں ہے، کم ملتی ہے، تو کیسے نماز پڑھی جائے؟ آپ سیٹ پر جہاں بیٹھے ہوئے ہیں نیت باندھ لیں اور تھوڑا جھک جائیں، رکوع کے اندر یا سجدے میں تھوڑا سر کو نیچا کر لیں، اور جو دعا ہے وہ پڑھتے رہیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، جو نماز میں جو ہے اگر نیت باندھیں تو سورہ فاتحہ پڑھیں، اس طرح پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دل کی نیت کو دیکھتا ہے، اللہ اور کا وقت کی برکت کے لیے کیا دعا ہے؟ کس میں؟ وقت میں برکت ہو، انسانی چاہے کہ میرے وقت میں برکت، مطلب کام برابر ہو، وقت میں برکت ہو، وقت میں برکت ہو۔ جی، استغفار پڑھیں کثرت سے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھیں، انشاءاللہ اللہ برکت دے گا ان کے وقت میں۔ جی، اور بھائی نے یہ مسئلہ پوچھا تھا کہ وہ کوئی دعا صحیح سے سن نہیں پائے تھے، میں ان سے ایک یہ ہے گزارش ہے کہ وہ دوبارہ سے یوٹیوب پہ وہ پروگرام دیکھ لیں، آپ ٹائپ کریں دعا اور دوا نیوز 18 اردو، آپ کو اس پروگرام کے سارے ایپیسوڈز یوٹیوب پر مل جائیں گے، جو خصوصاً آپ نے دعا بتائی تھی وہ آپ یوٹیوب پر دوبارہ سے دیکھ لیں اسی پروگرام میں۔ مفتی صاحب، تہجد کی نماز جو نیت کرتے ہیں، محترمہ نے پھر سے پوچھا ہے کہ دو نیت، اگر میں نے 2 رکعت نیت کی تو 2 ہی رکعت پڑھنا ہے یا میں زیادہ بھی پڑھ سکتی ہوں؟ کیسے کیا نیت کے لحاظ سے پوچھا ہے؟ وقت میں گنجائش ہے تو کم از کم 4 رکعت پڑھے، اور اس سے زیادہ گنجائش ہے تو 8 رکعت پڑھنا چاہیے۔ ایک ہی دفعہ اگر نیت کر لیں تو بہتر ہے۔ نیت کرنا زبان سے کوئی ضروری نہیں ہے، نیت ہے دل کے ارادے کا نام۔ جب بندہ کھڑا ہوتا ہے نماز کے لیے تو نماز ہی پڑھتا ہے، جب بندہ کھڑا ہوتا ہے تہجد کے لیے تہجد ہی پڑھے گا، کوئی دوسرا کام نہیں کرتا ہے۔ اس لیے نیت نام ہے دل کے ارادے کا۔ 4 رکعت کی نیت کریں یا 8 رکعت کی نیت کریں، جتنی نیت کریں اتنا آپ نماز پڑھ لیں، تہجد پڑھ لیں۔ بہتر یہ ہے کہ 8 رکعت اگر وقت ہو، گنجائش ہو، 8 رکعت نماز پڑھیں، 8 رکعت تہجد پڑھیں۔ اور ایک صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ کمر میں درد ہے، ہاتھ پیر سن ہو جاتے ہیں ان کے، اس کے لیے کیا دعا پڑھی جائے؟ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَا وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ 7 دفعہ پڑھیں، ہاتھ پر دم کر لیں، جہاں درد ہے وہاں پھیریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے درد کو، تکلیف کو دور فرما دے گا۔ ان کو جو ہاتھ سن ہو جاتا ہے وہ بھی تکلیف دور ہو جائے گی۔ جی، وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَا وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، 15ویں پارے میں یہ آیت موجود ہے۔ جی، اور نیند نہیں آنا، برے خوابوں سے کیسے بچا جائے؟ نیند کے لیے قرآن کی آیت ہے، 22ویں پارے میں ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ 7 دفعہ پڑھ لیں اور آگے پیچھے درود شریف پڑھ لیں، دم کر لیں اپنے سینے میں، انشاءاللہ نیند ضرور اچھی نیند آئے گی۔ جی، ہمیں امید ہے آپ سب کو آپ کے جوابات مل گئے ہوں گے۔ اگر آپ کا مسئلہ ملتا جلتا ہے، آپ کی کال نہیں لگے پروگرام میں کسی وجہ سے، کالز بزی ہیں، اگر آپ کا مسئلہ ملتا جلتا ہے، آپ وظائف یا اعمال سن رہے ہیں تو آپ بھی ان کو کر سکتے ہیں، اس کے لیے کسی کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک اور کالر کو شامل کر لیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ فرمائیے۔ ہاں، میرے 2 سوال ہے۔ جی، میرا بھائی ہے نا، ابھی کچھ عرصے میں ہے نا امی کو ہے نا بہت مطلب پہلے کچھ نہیں بولتے تھے، ابھی گالی گلوز مطلب چڑچڑ، اور ہمارا ابا کا انتقال ہو کر 2 سال ہو گئے لائے، اور اس کے لیے تھوڑا کچھ چھوٹی دعا، امی کو ایسے زیادہ کچھ پڑھنے نہ تھا، امی بہت نماز کے پابند تھے، جو سب پڑھتے، ہر چیز کا مطلب یہ کرتے ہو، لیکن ابھی کچھ عرصے سے وہ بہت پریشانی۔ دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے گھر میں ہے نا، میرے کو ایسا لگتا کچھ ہے کہ کوئی باہر آنا والا بھی آتا ہے تو بولتا کہ سکون نہیں، تو یہ ہے یا نہیں ہے، مجھے یہ جاننا ہے۔ ٹھیک ہے، شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مولانا صاحب کیا فرمائیں گے ان کے بارے میں؟ سب سے پہلے نماز کی پابندی رکھیں، قرآن کی تلاوت کریں، اور دوسری بات یہ ہے
جو بچے بات نہیں مانتے یا ماں کو برا بھلا کہتے ہیں، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، مختصر دعا ہے، اس کو خوب پڑھیں چلتے پھرتے. فی ذریتی پر رک کر بچے کا نام لے یا بچی کا نام لے، انشاءاللہ اللہ ہدایت دینے والا، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں. اور گھر کے بارے میں جو سکون ان کو نہیں لگتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ شبہ ہے، اثرات بھی ہیں، اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے آپ؟ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، خوب پڑھے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، انشاءاللہ ان کی پریشانی دور ہو جائے گی، گھر میں جو اثرات ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام، فرمائیں. ابھی میں 15 دن سے بہت پریشان ہو رہا ہوں کال لگانے کے لیے، 15 دن سے شکر ہے کہ آپ کی کال لگی ہے. میں چنڈی گڑھ سے روبی بول رہی ہوں. جی چنڈی گڑھ سے روبی بول رہی ہوں. فرمائیے مسئلہ بتائیے. ہاں جی، ایک تو نا میرا بھائی جو ہے نا، تو وہ رات کو نا بہت چوکتا ہے، وہ گھر سے باہر نکلتا ہے کہ ہم گھر میں تالا بھی لگا کے رکھتے ہیں، تو رات کو اٹھ کے نا بھاگتا ہے اور عجیب سے آواز نکلواتا ہے. اس کو کم سے کم 10 سال ہو گیا ایسے پریشان ہوتے ہوئے. اور دوسرا یہ ہے کہ میں پریگننٹ ہوں اور میں ڈاکٹر کو بہت دکھا دیا، لیکن میرا گیس نا بہت زیادہ بن رہا ہے، الٹی بہت زیادہ آ رہی ہے مجھے. تو پلیز مجھے یہ باتیں بتا دیں. ٹھیک ہے روبی، شکریہ، آپ کو جواب دیں گے ضرور. جی مولانا صاحب کیا فرمائیں گے کے بارے میں؟ سوال کیا ہے؟ ان کا بھائی رات کو چونکتا ہے، اٹھ کے گھر سے باہر جاتا ہے. یہ لوگ تالا بھی گھر میں مطلب بند بھی کرتے ہیں اس کو، لیکن پھر بھی وہ کوشش کرتا ہے باہر جانے کی نیند میں غالباً. قل اعوذ برب الفلق، سورہ ناس 7 دفعہ پڑھیں، 2 شریف پڑھ لیں آگے پیچھے، دم کریں سوتے وقت، انشاءاللہ ان کی تکلیف دور ہو جائے گی. یہ معوذتین ہے اور ہر تکلیف ہر مرض کا اس میں علاج ہے. اور خود یہ محترمہ پریگننٹ ہے، تھوڑی تکلیف ہو رہی ہے، اس کے لیے کیا دعا ہے؟ کیا ہے؟ پریگننٹ ہے، حمل سے ہیں، تھوڑا سا تکلیف ان کو ہو رہی ہے بدن میں، اس کے لیے تکلیف سے بچنے کے لیے اور کیا دعا؟ یا سلامو یا سلامو یا سلامو پڑھیں کثرت کے ساتھ. صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، یہ بھی خوب پڑھیں. بیٹھی ہوئی ہیں یا کہیں بھی ہوں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے خوب پڑھیں. یا سلامو یا سلامو صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، انشاءاللہ ان کی پریشانی دور ہو جائے گی. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. جی فرمائیے، ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے اور اپنا مسئلہ بیان کیجئے. ہلو. جی فرمائیے. بروڑا سے بول رہا ہوں فیروز بھائی. فیروز بھائی بتائیے. ایسا بول رہا ہوں کہ میرے کو دھندے میں من نہیں لگ رہا ہے میرے کو. اچھا ٹھیک ہے. اور ہلو، اور ہمارا چھوٹا بھائی ہے، وہ ناکا کرتا ہے کہ تم جاؤ تو ساتھ میں ہی جاؤں گا، نہیں تو نہیں جاؤں گا. کہاں جانے کا نام ہے الطاف. کہاں جانے کے لیے؟ دھندے میں. بولتا ہوں تو چلا ہے، میری طبیعت صحیح نہیں ہے، تو بولتا ہے تم جاؤ گے ساتھ میں تو جاؤں گا، نہیں تو نہیں. ٹھیک ہے سمجھ گیا. بہت شکریہ فیروز بھائی کال کرنے کے لیے، آپ کو جواب دیں گے. یا فتاحو کثرت سے پڑھے، انشاءاللہ ان کی پریشانی دور ہو جائے گی، رزق میں اللہ برکت دے گا. ان کے بھائی کے لیے جو بات نہیں مانتے ہیں، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ پر رک کر بھائی کا نام لے، تصور کرے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور ہماری بات کو مان لے. یقین کے ساتھ دعا مانگیں گے، انشاءاللہ ضرور قبول فرمائے گا. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار تک. جی ہمیں امید ہے فیروز بھائی آپ کو آپ کا جواب مل گیا ہوگا. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. ہلو، میں انڈیا سے بول رہا ہوں، راجکوٹ سے، گجرات سے. فرمائیے. میری پریشانی یہ ہے کہ 15-20 سال سے میں دھندا کرتا ہوں، پیسے نہیں مل رہے، گھر میں دکھائی نہیں دیتے، قرضے ہو گئے. ٹھیک ہے، آپ کو جواب دیں گے ضرور. جی سب سے پہلے نماز کی پابندی رکھیں اور باوضو رہیں.
میں بار بار کہتا ہوں کہ باوضو رہنے سے بہت سے مسائل کا حل ہے. رزق میں برکت، صحت، اور اللہ تعالیٰ ان کی غیب سے مدد فرمائے گا. نماز کی پابندی رکھیں اور یہ پڑھیں یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے ان کے مسائل کو حل فرمائے گا. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے آپ. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کی بات پروگرام دعا اور دوا میں ہو رہی ہے. آپ برائے مہربانی ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے پہلے. اب اس طرح کہ یہ گھٹنوں میں میری بیوی کے گھٹنوں میں درد ہوتا ہے. اچھا جی ہاں، گھٹنوں میں درد ہوتا ہے. عام طور یہ زیادہ ہی تکلیف ہر وقت ہوتی ہے گھٹنوں میں نا. جی جی شکریہ. کوئی بھی درد ہو بدن کے اندر، جی ہاں، گھٹنے میں درد ہو، بدن میں درد ہو، وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَا وَبِالْحَقِّ نَزَلْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. 7 دفعہ پڑھے ہاتھ پر دم کر کر، جہاں درد ہے وہاں پھیرے، اور ہو سکے تو پانی میں دم کر کے استعمال کریں. تیل میں دم کر لیں، اس کو وہاں پر لگائیں، انشاءاللہ اللہ شفا عطا فرمائے گا. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. جی فرمائیے. آپ کی بات پروگرام دعا اور دوا میں ہو رہی ہے. بتائیے آپ کا کون صاحب، کہاں سے، کیا مسئلہ آپ کا؟ جی فرمائیے. ہاں ہمارے کمر میں درد ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی بالکل بالکل سمجھ گیا آپ مسئلہ. آپ اگر ٹی وی کی آواز بتایا تھا بند کرتے وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَا وَبِالْحَقِّ نَزَلْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. 7 دفعہ پڑھے اور جہاں درد ہے وہاں ہاتھ پر دم کر کے پھیرے، انشاءاللہ اللہ شفا عطا فرمائے گا. لیکن یقین کے ساتھ. عام طور پر جو دعا پڑھتے یقین نہیں رکھتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے، ضرور شفا ہوگا. صحت تندرستی اللہ کے ہاتھ میں ہے. صرف یہ نہیں کہ رسمی طور پر دعا پڑھ لیا، دم کر لیا، اس سے فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ یقین نہیں ہوگا. کامل یقین بحکم کے ساتھ اگر آپ کوئی بھی دعا پڑھیں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور فائدہ دے گا اور غیب سے مدد فرمائے گا. جی جتنے بھی مولانا صاحبان اس پروگرام میں آتے ہیں، میں نے ان سب سے ایک بات تو سیکھی ہے کہ دعا کے لیے شرط یقین ہے، کہ آپ کو یقین کے ساتھ دعا مانگنی ہے. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. ہیلو جی فرمائیے. ہیلو میں سید علی بول رہا ہوں جودھ پور سے. فرمائیے سید علی صاحب. میرے گلے میں اتنی تکلیف رہتی ہے کہ مطلب کھانا کھاتے آج کے لوگوں کا ٹائپ آتی ہے، اور نماز پڑھتے پڑھتے بھی ایک دم اتنی زبردست آتی ہے، برداشت کے باہر ہو جاتی ہے. اس لیے کوئی دعا بتائیے. ٹھیک ہے. اور ایک سوال اور ہے، میری وائف کے کان کے پیچھے گانٹ ہو گئی ہے. اچھا. درد وغیرہ نہیں ہوتا ہے، تو کوئی ایسی دعا بتائیے آپ کو گانٹ مطلب ختم ہو جائے. جی ضرور بتائیں گے سید علی صاحب. شکریہ کال کرنے کے لیے. گانٹ کے لیے دعا ہے سورہ ضحیٰ والضحیٰ. اس کو مکمل پڑھیں. سورہ چھوٹی سورہ ہے. 7 دفعہ پڑھ کر پانی میں دم کر لیں، پانی استعمال کریں، اور ہو سکے تیل وغیرہ میں دم کر کے جہاں پر زخم ہے یا کوئی تکلیف ہے وہاں لگائیں، انشاءاللہ اللہ شفا عطا فرمائے گا. اور خود ان کے گلے میں تکلیف بہت زیادہ ہے، پریشانی بہت زیادہ ہو رہی ہے، درد ہو رہا ہے. انی مسنی ضر وانت ارحم الراحمین فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. 7 دفعہ پڑھیں دونوں آیتوں کو، انشاءاللہ شفا عطا فرمائے گا. ممکن ہو تو پانی میں دم کر کے استعمال کریں، اللہ شفا عطا فرمائے گا. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. جی فرمائیے. جی میرے سر کے بال بہت جھڑ رہے اور مطلب بڑے بھی نہیں ہو رہے، ٹھیک ہے. بہت جھڑ رہے ہیں، بہت کم بال رہ گئے. دعا بتائے مولانا صاحب.
جی ضرور بتائیں گے، شکریہ۔ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم 41 مرتبہ پڑھے، ہاتھ پر دم کر لے، اثر پر پھیرے، انشاءاللہ ان کا جو بال جو ہے نہیں گرے گا، اور ہو سکے تو تیل میں دم کر لے، جو تیل استعمال کرتی ہیں یا کرتے ہیں اس کو تیل استعمال کریں، یہ آیت کو دم کر لیں تیل کے اندر۔ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، تیسرے پارے میں یہ آیت موجود ہیں، دیکھ لیں۔ جی ایک اور کالر کو شامل کر لیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں 2 مسئلے ہیں میرے۔ فرمائیے۔ میں گھر لے رہی، اس کو قرضہ لینے کا ہے، لے سکتے، انٹرسٹ سے مل رہا، اور نہیں قرضہ جو ہے آپ کس بینک سے لے رہے ہیں کیا انٹرسٹ پہ؟ جی نہیں، دوسروں کے پاس ایسے ہی اچھا لے رہے ہیں۔ اور ایک مسئلہ، میرے کو ہمیشہ ہاتھ میں درد رہتا، ٹھیک ہے، نماز کی پابندی، تہجد سب پڑھتی، لیکن درد سے فرق نہیں ہو رہا۔ جی آپ کو ضرور جواب دیں گے، شکریہ۔ سورہ فاتحہ 7 دفعہ پڑھیں، آگے پیچھے 2 شریف پڑھ لیں اور ہاتھ پر دم کریں، انشاءاللہ درد جو ہے تکلیف دور ہو جائے گی، درد بھی ختم ہو جائے گا۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی آیت پڑھیں، وبالحق انزلنا وبالحق نزل وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، یہ 95 پارے میں یہ آیت موجود ہے، اس کو یاد کر لیں، دم کریں، انشاءاللہ اللہ شفا عطا فرمائے گا۔ مفتی صاحب کیا رشتہ داروں سے قرض لے کے گھر خریدا جا سکتا ہے؟ ہاں قرض لے سکتے ہیں، قرض حدیث کے اندر موجود ہے، قرض لے سکتے ہیں، لیکن یہ نیت ہو کہ ہم اس کو ادا کر دیں، یہ نیت نہیں ہونی چاہیے کہ ہم قرض لے لیں اور بیٹھ جائیں، یہ نیت ہو کہ ہم اس کو ادا کر جلد ادا کر دیں، جہاں ممکن ہو سکے جلد ادا کر دیں اس کو۔ جی تھوڑا سا وقت بچا ہے، ایک اور کالر کو جلد سے شامل کر لیں۔ السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، مختصر بتائیے، تھوڑا سا وقت بچا ہے۔ میں ورک شاپ میں کشمیر سے بول رہا ہوں، پلوامہ سے بول رہا ہوں۔ جی فرمائیے۔ میں ورک شاپ چلا رہا ہوں، ادھر مجھے پرابلم ہوتی ہے، پتہ نہیں مجھے سر میں درد ہوتا ہے، ادھر سر میں درد ہوتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ جی مولانا صاحب کیا فرمائیں گے اس کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، یہ آیت تلاوت کریں، لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، لا یصدعون عنہا ولا ینزفون 7 دفعہ پڑھ کر سر پر ہاتھ رکھ کر دم کریں، انشاءاللہ اللہ شفا عطا فرمائے گا۔ جی بالکل مفتی صاحب، آج کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے۔ آج کے لیے ہمیں دیجیے اجازت، دعا لیجیے، دیجیے اور دعا کیجیے اپنے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی۔ ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ کل صبح پھر سے حاضر ہوتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔